नाज़रीन, मारूफ मैशदान साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आमतौर पर मैक्रो इकनॉमिक इशूज़ करता हूँ, मगर आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, दो सवाल करूँगा आपसे। पहला ये कि इस रिपोर्ट में कहा गया, और ये आमतौर पर बिज़नेस एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है ये अखबार, ये कह रहा है कि ये जो स्टील रीबार मैन्युफैक्चरिंग है, पोल्ट्री है, ये इन्होंने जो लोन ले रखे हैं जो तकरीबन 1 ट्रिलियन के बनते हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस। स्टेटली मतलब ये है कि ये डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता करने की पोजीशन में। 3 वजूहात भी उन्होंने बताई हैं। इज़ दैट राइट कि जनाब चूँकि प्रॉपर्टी गिर गई है तो उधर से भी उन्हें इनकम नहीं आ रही, एनर्जी महंगी है, सेल्स गिर गई हैं, तो ये क्या एक मिलियो या क्लाइमेट बन रहा है इकनॉमिक? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे परेशान कुन बात जो है वो ये है कि आपका जो सनती पैदावार है, जिसे हम क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, पिछले साल उसमें 10% कमी आई थी और इस साल पहले 6-7 महीने में कोई इजाफा नहीं है। तो हमारा जो सनती शोबा है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हुआ है। एक तो हमने जो दरामदाद में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल लगाए हुए हैं, उसके नतीजे में इनपुट्स जो हैं वो मुश्किल से मिलते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्शन मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ जब मुल्क में कौम में आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है लोगों के, तो डिमांड में इजाफा नहीं हो रहा है। तो अब बात यह है कि इसके नतीजे में जिस तरह की बात की गई है, सबसे बड़ा फैक्टर जो है डिमांड ना होने के अलावा वो है आपके सरे सूद का लेवल 22 से 24%। ये उन हालात में इस तरह का कॉस्ट बेयर करना तकरीबन गैर मुमकिन सा होता है। आजकल के हालात में तो वाज़े तौर पर ये बोझ बेपनाह ज़्यादा है। और साथ साथ आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में आपने बिजली और गैस के जो निर्ख हैं उनको इतना बढ़ाया, गैस के निर्खों तो 500% बढ़ाया है। नतीजा ये है कि बैड लोन्स, बैड डेट का पैमाना जो है हमारे कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इस वक्त तो बैंकों ने बड़े पैसे बनाए हैं, इसलिए कि उनका जो गवर्नमेंट के लोन जो बॉन्ड खरीदते हैं उस पर उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। मगर एक वक्त खुदा न खास्ता आएगा जब बैड लोन्स की वजह से बैंक्स बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है, बड़ा पॉपुलर स्लोगन रहा है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, और यही इसी हुकूमत का भी माटो है। कल 1-2 दिन पहले शकील रामे साहब का मैंने प्राइवेटाइजेशन पे एक आर्टिकल देखा जिसमें बड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उन्होंने इसको कहा कि कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सरकार के पास भी होनी चाहिए ताकि हम वो रकम कमा सकें। अब ये ना हो कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो भी हमें बारो करना पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर मैं स्टील मिल के हवाले से कह रहा हूँ, जिसने अपने आखिरी 3 अच्छे सालों में 2004 तक 18 अरब रुपया दिया था इस कौम को। हाउ डू यू लुक एट दिस इशू? ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको आप क्या देखते हैं? वाज इट अ फेल्ड एक्सपीरियंस या गलत तरीके से किया गया? बात दरअसल ये है कि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके के इदारे मौजूद हैं। एक तरफ जो काफ़ी पायदार और माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स देने वाले इदारे हैं, जिसमें आपका OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर आपके PSO वगैरह। एक ज़माने में PSO बहुत प्रॉफिटेबल था, PSO भी मुश्किलात में फंस गया है। और कुछ बैंक्स हैं आपके, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। तो ऐसे कुछ इदारे हैं हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, मगर ज़्यादा मेजॉरिटी जो है इदारों के स्टेट ओन्ड जो हैं उनमें लॉसेस बहुत बढ़ गए हैं। और आपको शायद सुन के कुछ हैरत होगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग इदारा है हमारे पब्लिक सेक्टर में वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है। बहुत कम लोगों को शायद इसका इल्म हो। तकरीबन 170 अरब का लॉस है उसका। फिर आप अपने जो 10 डिस्कोज हैं उनको मिला लें तो उनका जो कंबाइंड लॉस है
جس میں سے 9 جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہیں، تقریباً 450 سے 500 ارب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ اگر کسی سیکٹر میں ایک ہی بڑا ادارہ ہو سکتا ہے تو وہ ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نیچرل مونوپولی ہے۔ نیچرل مونوپولی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے تو وہ بے تحاشا اس میں سے استحصال کر کے پروفٹس بنائیں گے۔ تو جو نیچرل سر آپ ایکسپلین کریں گے نیچرل مونوپولی مینز فار اے کامن مین؟ نیچرل مونوپولیز یہ ہے کہ ایک سیکٹر ہے جس میں آپ کو ایک ہی ادارے سے آپ کام چلا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جو آپ کا کاسٹ ہے وہ جس طرح پروڈکشن بڑھتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اکانومیز آف اسکیل کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب خیال یہ تھا کہ ہمارے جو ایئر لائنز ہیں جس میں پی آئی ایک نیچرل مونوپولی تھا اس وقت، مگر اب دوسرے ادارے آ گئے ہیں، دیکھیں آپ کا ایئر بلو ہے، پھر آپ کے مختلف اور ادارے ہیں، تو اب آپ جو ہے پی آئی اے کو پرائیویٹائز ضرور کریں، مگر اس وقت جب پی آئی اے ایک نیچرل مونوپولی تھا اور ایک ہی اکلوتا ایئر لائن تھا پاکستان میں، تو اس کو ہمیں گورنمنٹ کے ڈومین میں رکھنا اس لیے پڑتا تھا ورنہ ایکسیسو پروفٹس بنانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرائیٹیریا موجود ہے، اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے۔ پاکستان ہیز ٹو فالو اے مکسڈ پالیسی۔ جو ادارے بہت ہی انفیشینٹ ہیں اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو میں نئے وزیر خزانہ صاحب کو جو ویلکم کہا ہے بلوم برگ نے، اس پہ بھی آؤں گا، مگر ساتھ ایک ضمن سوال اسی سے جڑا ہوا۔ ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ہم منافع کو پرائیویٹائز کرتے ہیں اور نقصان کو نیشنلائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم نے کیا وہ فیلیور تھا۔ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں 100 ہم نے کی، اگر نیشنلائز اپنا پرائیویٹائز کی تو 90 بند ہو گئیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں۔ ڈو یو ایگری ود دس؟ یہ ہوا؟ اور سیکنڈلی جو نئے ہمارے بڑے ٹاپ کے بینکر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی از ایکول ٹو دی اوکیجن؟ دیکھیے، آپ کے دوسرے سوال پر نامناسب ہوگا میرا کسی شخص پہ کمنٹ کرنا، بس ہماری دعا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں، اس لیے کہ ان کی کامیابی ملک کی کامیابی ہے اور اس وقت ہمارے پاس فیلئر کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو اپنے ساتھ ایک مناسب ٹیم بنانی چاہیے اور آگے بڑھیں۔ ہم سب کی دعا ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف جو نیشنلائزیشن وغیرہ کی بات کی گئی ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے جو 85 ادارے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں سے تقریباً 2/3 سے زیادہ لاسز میں۔ واقعی ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیشنلائزیشن یا نئے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں وہ وقت کے بعد تقریباً سب فیل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان اداروں کو روزگار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے شمار امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ انفیشنسی بڑھا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو آپ کے جو مینجمنٹ ہے، جو بیوروکریٹک مینجمنٹ ہے، وہ دوسرے طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی نقصان پڑتا جاتا ہے۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے مختلف کرائیٹیریا کو سائنٹیفکلی اپلائی کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کرائیٹیریا پر کون سے ادارے ہمیں آگے چل کر سوچنا چاہیے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں اور کون سے اداروں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی مینجمنٹ اور حالات کو بہتر کریں، اور تیسرا جو ہے کون سے ادارے ایسے ہیں جو پبلک ڈومین میں کامیابی سے کام کرتے رہیں۔ یہ سارا کام ہو جانا چاہیے تھا پچھلے 2 سال میں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور ان قریب آئی ایم ایف آپ پر بہت پریشر ڈالے گا کہ آپ یہی طرح کی جو انالیسس ہے اور پالیسی جو بنائیں وہ واضح طور پر مکمل کر کے امپلیمنٹ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلی گورنمنٹ میں بھی جو تھے بانی پی ٹی آئی، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی پینشن ایک بہت بڑا لیگ ہے
اور IMF کی طرف سے بھی پریشر ہے، مگر بے شمار خاندان ہیں جنہوں نے 40-50 سال دیے اس ملک کو اور ان کی سبسسٹنس وہی ہے۔ یہ جو پلان نیا آ رہا ہے جس کے خد و خال تو واضح نہیں ہوئے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کریں گے؟ کوئی فنڈ بنا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ یا بالکل ہی محروم بھی ہو سکتے ہیں اس سے جو ہمارے امپلائیز یا اولڈ اور بزرگ لوگ ہیں ریٹائرڈ؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے سول جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں اور ملٹری کے جو امپلائیز ہیں، فیڈرل لیول پہ جو پینشن دی جاتی ہے اب تو وہ بڑھ بڑھا کے تقریباً 800 ارب سے زیادہ جا چکی ہے۔ دوسری طرف آپ کے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، چاروں پروونشل گورنمنٹس کا جو کمبائنڈ پینشن جو کاسٹ آ رہا ہے وہ تقریباً 1000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ تو آپ سب ملا لیں تو یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ بن گیا ہے، 1800 ارب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سسٹین کریں۔ ایک حیرت انگیز پالیسی جو اڈاپٹ کی گئی بہت سال پہلے، کہیں بھی کسی بھی پینشن کے نظام میں امپلائی کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور پھر میچنگ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ادارے۔ پاکستان میں کبھی یہ ہم نے فالو نہیں کیا اور جو امپلائیز ہے وہ زیرو کنٹریبیوشن ان کا ہے۔ البتہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فل پینشن لیتے ہیں اور پینشن کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے، بیوروکریٹس نے اپنے لیے بنایا کہ نہ صرف ان کو بٹ ان کے بچوں کو اور ہو سکتا ہے ان کے بچوں کے بچوں کو بھی ملتا ہو۔ تو یہ نظام بالکل ہی فیل ہو چکا ہے، یٹ انادر فیلئر۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پینشن رپورٹ آ چکے ہیں، مختلف ایکسپرٹ گروپس نے اس پہ کام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے ہماری they are not interested in implementation۔ تو اس کو اوپر کے لیول سر آپ کو کوشش کرنا ہے کہ نظام کو ٹھیک کریں، ورنہ یہ آؤٹ آف کنٹرول کاسٹ ہو چکا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اوپر ٹاپ کے جو ہیں 22 کے یا اوپر جو ہماری ایون جوڈیشری میں وہاں بڑے ہائی ریشوز ہیں پینشن کے، مگر نیچے جو کلرکس ہیں، جو پیٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہیں نیچے، وہ تو بالکل ہی پہلے اتنی بے روزگاری ہے، تو کسی ایسی سے پھر کوئی پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی سیاسی مسئلہ نہ بن جائے اگر ایک دم سے، کیونکہ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں روزگار نہیں ہے یا ڈوینڈل ہو رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پر انڈیویجول کاسٹ آتی ہے گریڈ 17 کے اوپر کے لوگوں کا، وہ ہمارے گریڈ 1 to 16 کے لوگوں سے 6-7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے سیلری ڈفرینسز۔ تو پہلے تو آپ کو سیلری میں جو ڈفرینشلز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ ریفلیکٹ ہو پینشنز میں۔ With all due respects to the judiciary, superior judiciary, they are not only getting good benefits and pensions, but they're also exempt from taxes. تو یہ ایک بہت ہم نے اسپیشل پریویلیج اپنے سپیریئر جوڈیشری کو دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کو ملتا ہے اور کسی اور کو نہیں۔ سر ایک کوئک آخری سوال یہ فرمائیے کہ آپ کی رپورٹ کو ریفر کر رہا ہوں کہ یہ $23 بلین کا بھی آپ کی رپورٹ UNDP کی آئی، 17 بلین کی بھی آئی، کانٹ وی وہاں سے کوئی ایک چنک لے کے نیچے لوگوں کا مزید سکھ برباد کرنے سے بچ سکتے ہیں if we have the will؟ 100% وقت آ گیا ہے۔ جی You have to combine progressive reforms with relief to the poor. Believe me، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو بے روزگار اور بیکار نوجوان کا نمبر ہے وہ بڑھ بڑھ کے اس وقت 2 کروڑ سے اوپر جا چکا ہے۔ خدا کے لیے آپ کو اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، بچانا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو شرفا ہیں جن کو بے شمار آپ نے فائدے دیے ہوئے ہیں ان کو کافی حد تک کم کریں، اور فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سائز کم از کم 2 گنا ہونا چاہیے۔ یوتھ کی امپلائمنٹ سکیمز، ٹریننگ سکیمز بہت بڑھنے چاہیے۔ بلیو می، خطرہ موجود ہے، the system beginning to break down۔